बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मुकाबिल के साथ में सरवत वलीम, सीनियर तज्ज़ियाकार हारून रशीद साहब मेरे साथ इस वक्त सेट पर ही मौजूद हैं। इस वक्त जो मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल है उसकी बात करेंगे। सियासत का मुकम्मल महवर इस वक्त नवाज शरीफ साहब की लंदन रवानगी इलाज की गर्ज से, और फिर इसके बाद लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से आने वाला फैसला है। तमाम हुकूमती वज़रा, कल जब से ये फैसला सामने आया है उसके बाद से तमाम हुकूमती वज़रा हम देख रहे हैं गाहे बगाहे मीडिया टॉक भी कर रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रहे हैं, और इसे हुकूमती कामयाबी के तौर पर ही लोगों के सामने पोर्ट्रे किया जा रहा है। अगर ये हुकूमती कामयाबी है तो कई अहम सवालात हैं। हुकूमती कामयाबी है तो इमरान खान साहब अपनी कानूनी टीम के साथ मशवरे क्यों कर रहे हैं, राब्तों में क्यों है, क्यों कहा जा रहा है कि तफसीली रिपोर्ट्स जो हैं वो इस फैसले से मुतालिक बनाई जाएँ और मंगल को होने वाले कैबिनेट के इजलास में उनको पेश किया जाए। क्यों ये फैसला करने की कोशिश की जा रही है कि कैबिनेट का जो इजलास होगा उसमें देखा जाएगा कि आया इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। ये वो तमाम अहम सवालात हैं जिनसे मुतालिक बात करेंगे और जानने की कोशिश भी करेंगे। मगर इसके साथ साथ चूँकि शहबाज शरीफ साहब बिन मियां नवाज शरीफ साहब के हमरा रवाना होंगे, इलाज की गर्ज से उनके साथ हो जाएंगे। नवाज शरीफ साहब की उनका कहना कि गैर मौजूदगी में उनका जो मिशन है उसको जारी रखा जाएगा। मगर सवाल ये है कि अब की बात ड्राइविंग सीट पर होगा कौन? क्या इसका फैसला कर लिया गया या फिर ये भी कोई अचंभे की बात ही होगी लोगों के लिए और आवाम के लिए, खासतौर पर पाकिस्तानी आवाम के लिए? इससे मुतालिक बात करूँगी। मगर हुकूमती इत्तेहादियों और इसके साथ साथ हुकूमत में खला बढ़ रहा है, ये अपने एक जगह सवाल मौजूद है, क्योंकि चौधरी बरादरान ने जितने भी हालिया इंटरव्यूज़ दिए हैं या मीडिया टॉक की है उसके बाद से उनकी हुकूमत के साथ वफादारी पर कई अहम नुक्ते जो हैं वो उठा दिए गए हैं। मौलाना साहब ने इस बात को वाज़ेह कर दिया, परवेज़ इलाही साहब ने जो भी बातें की हैं वो अपने उन्होंने बिहाफ पर की हैं। हम उनके मौक़िफ़ से कन्विंस नहीं हुए, बल्कि अपने मौक़िफ़ से चौधरी बरादरान को हमने कन्विंस कर लिया है। और परवेज़ इलाही साहब ने भी जवाबी तौर पर अपना पैगाम उनको भिजवा दिया किसी न किसी तरीके से कि हुकूमत के इत्तेहादी हैं, इत्तेहादी ही रहेंगे, और इख्तलाफात की जितनी भी खबरें हैं वो तमाम की तमाम साजिशी थेरीज़ हैं। मैं इससे मुतालिक में बात करूँगी। मगर सबसे पहले हारून साहब, मुझे ये समझ नहीं आ रहा, हुकूमत कन्फ्यूज़ है, लोग कन्फ्यूज़ हैं, रहनुमा कन्फ्यूज़ हैं, जमातें कन्फ्यूज़, कौन कन्फ्यूज़ है? फैसला आ गया है, हुकूमत कहती है कि ये हमारी कामयाबी है, तो फिर अपील करने ना करने या फिर सुप्रीम कोर्ट जाने ना जाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। इस खेल में सारे ही परेशान होते हैं, सब कर रहे हैं आहो फुगां, सब मज़े में हैं। बात ये उन पर प्रेशर है ना, खान साहब पे, वोटरों का, उनके कारकुनों का, उनके साथियों का एक ख़ास रुख पे वो ले गए थे ना चीज़ों को, सही कि सज़ा देनी है, रुलाऊंगा, छोड़ूंगा नहीं, बार बार कहते थे ना। अब उसके बाद सडनली ये हुआ, शुरू में तो वो ठीक नतीजे पे पहुंच गए, मशवरे से पहुंचे, किसी ने कहा या जैसे भी कि ठीक है जाने दें, ठीक है, मगर रद्द-ए-अमल शुरू हुआ। फिर फवाद चौधरी साहब जहां मौजूद हों अकेले ही काफ़ी हैं, और वज़ीर कानून साहब ने भी कह दिया। ये कैबिनेट में मजमूई तौर पर ये नहीं था, यही दो आदमी थे जो ज़्यादा कर रहे थे। फिर कमेटी बनी, उसमें फवाद साहब तो नहीं थे, लेकिन बहरहाल कमेटी ने, आपको बताइए क्या फ़ैसला किया। तो हाई कोर्ट के फ़ैसले के बाद अब उनके वोटर हैं नाराज़, उनके हम जो ज़्यादा पुरजोश। देखिए, बिटवीन द इलेक्शंस रोल आम आदमी का नहीं होता, वोटर का नहीं होता, फाल तबकात का होता है, और एक लीडर के लिए उसके हम ही सबसे ज़्यादा अहम होते हैं, उन्हें मुतमईन रखना होता है। मेरा तो ये ख्याल है कि ये भी जाएंगे, जरदारी साहब भी जाएंगे, अब उन्हें कराची भी भेजा जाएगा, उनका इलाज भी होगा। शेख रशीद वगैरह की बातों पे नहीं जाया करें। शेख रशीद साहब कहते थे कुर्बानी से पहले कुर्बानी होगी। कौन सी कुर्बानी? वो कहते थे वो अब नवाज शरीफ के, वो चाहते थे हुकूमत से चले जाएंगे। फिर वो कहते थे कि डॉलर जो है वो 100 रुपये पर नहीं आएगा, इसहाक डार के ज़माने में आया था ना, और कहा था मैं इस्तीफ़ा दे दूंगा। फिर वो ये कहते थे कि मौलाना धरने पे ही नहीं आएंगे, और भी कई लोग कहते थे कि धरने पे नहीं आएंगे। भैया पेशेनगोइयाँ की जाती हैं, कोई हो गई पूरी, कोई नहीं पूरी हुई। लेकिन हारून साहब, आपको लगता है खान साहब के लिए सिचुएशन इस वक्त ज़्यादा आइडियल है, क्योंकि उनके वोटर को इस चीज़ का इत्मीनान है कि जी खान साहब ने इनको रोकने की कोशिश की, चलिए इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर जाने दिया गया, जो भी फैसला है वो अदालत के अब ऊपर कंधों के ऊपर बोझ आ गया है, तो खान साहब तो इससे बरी ज़िम्मा है, तो वोटर किस लिए परेशान है? बरी ज़िम्मा भी हैं, उन्हें खेलने के लिए खुला मैदान भी मिल जाएगा। देखिए, जरदारी साहब मुल्क से बाहर है, फ़र्ज़ कीजिए, एक मफरूज़ा है, और ये भी बाहर है, और शहबाज शरीफ साहब भी बाहर है, तो क्या होगा? माहौल बेहतर होगा या ख़राब होगा? तो उन्हें साजगार है। देखिए, एक अच्छा जनरल जो है वो हमेशा आगे नहीं बढ़ता, पीछे भी हटता है। ये चेस इसको क्यों कहा जाता है, शतरंज की बसात क्यों कहा जाता है सियासत को? इसमें कभी आप आगे बढ़ते हैं, कभी आप अपना मोहरा बचाने के लिए पीछे आ जाते हैं। कायदे आज़म कहते थे, मुसलमानों मैं तुम्हारे लिए शतरंज खेलता हूँ,
کبھی فرماتے تھے میں تمہارا وکیل ہوں، یہ نہیں کہتے تھے لیڈر ہوں، وہ ان میں انکسار بہت تھا. یہ تو خان صاحب کا تو اور لب و لہجہ نا، باقی نواز شریف میں تمہاری تقدیر بدل دوں گا یہ بھی کہتے تھے، میں یہ کر دوں گا، میں جمع کر کے دکھاؤں گا 5 لاکھ آدمی، میں ٹیکس جمع کر کے دکھاؤں گا، میں یہ کر کے دکھاؤں گا، میں تمہیں رلاؤں گا. کوئی کسی کو نہیں رلا سکتا، کوئی کچھ نہیں کر سکتا، حالات کے مطابق چلنا پڑتا ہے، کبھی تیز رفتاری سے، کبھی آہستہ. اچھا اس میں کبھی آپ ٹریفک گاڑی چلاتے ہیں ہمیشہ آپ تیز چلاتے ہیں، کبھی رک جاتے ہیں، کبھی آگے بڑھتے ہیں، کبھی پیچھے، کبھی آگے ٹریفک بند ہوتی ہے دوسری سڑک سے جاتے ہیں، جانا پڑتا ہے. یہی سیاست ہے، یہی معقول طریقہ ہے، یہی کامیابی کا راستہ ہے. زندگی میں سیدھا راستہ، ویسے تو سیدھا راستہ ہم کہتے ہیں نا اہدنا الصراط المستقیم، خان صاحب بھی پڑھتے ہیں، ہم سب پڑھتے ہیں، لیکن زندگی جو ہے اس کا راستہ ہموار نہیں ہے، اس میں آگے پیچھے ہٹنا پڑتا ہے. صلح حدیبیہ کو لوگ کیوں بھول جاتے ہیں؟ اب ہر چیز پہ غور کرتے ہیں، باتیں بڑی بناتے ہیں. قرآن کریم میں لکھا، رسول اللہ نے کہا، غور کرنے کی فرصت. اچھا ہارون صاحب اس میں حکومتی وزراء تو آپس میں یکسو بھی نہیں ہیں. خان صاحب تو چلیے چھوڑ دیجئے، ان کے جو آس پاس لوگ ہیں وہی بکھرے پڑے ہیں. فواد چودھری صاحب کی آپ نے بات کی، فواد چودھری صاحب کہتے ہیں کہ ہمیں اس لیے سپریم کورٹ میں جا کے اس فیصلے کو چیلنج کرنا چاہیے کیونکہ انہیں یقین ہے کہ نواز شریف صاحب وطن واپس نہیں آئیں گے. بابر اعوان صاحب کہتے ہیں کہ اس فیصلے کو چیلنج نہیں کرنا چاہیے، جو لاہور ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا وہ بالکل درست ہے، اس کو تسلیم کر لینا چاہیے. فردوس عاشق اعوان صاحبہ کہتی ہیں کہ ہمیں ایک گارنٹی چاہیے تھی، حکومت کو ایک گارنٹی چاہیے تھی. شہزاد اکبر صاحب یہ کہتے ہیں اور یہ گارنٹی ہمیں مل گئی. شہزاد اکبر کا تو یہی مسئلہ نا، شہزاد اکبر کا تو بس چلے تو گلا گھونٹ دے. شہزاد اکبر صاحب باقی ٹھیک ہوں گے، بڑے اچھے آدمی ہوں گے، سیاست کو تو نہیں سمجھتے نا، ان کا خان صاحب نے اتنا اہم عہدے پہ ان اچھا کو نہیں رکھ دیا لا کے. وہ سیاسی عہدہ نہیں، انہیں ان چیزوں پہ بات نہیں کرنی چاہیے. غالباً انہیں کہا گیا ہے مطمئن کرنے کے لیے اپنے ووٹروں کو. رہ گئے فواد صاحب، فواد صاحب کو خارش ہوتی رہتی ہے، شیخ رشید کو بھی خارش ہوتی رہتی ہے، آرام سے نہیں بیٹھ سکتے، نمایاں ہونے کا شوق ہے، پھر یہ بدلہ لینے کا بھی شیخ صاحب میں بھی شوق ہے، لوگوں کی ناک رگڑنے کا فواد صاحب میں بھی ہے. فواد صاحب نے میڈیا سے کنفنٹریشن کرائی نا، خان صاحب میڈیا کو پسند نہیں کرتے، لیکن فواد صاحب نے وہ جلتی پہ وہ تیل ڈالا، چھڑکتے رہے، نتیجہ کیا نکلا، خود بھی گئے. اور اگر یہی صورتحال رہے گی، میں آپ سے ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، میرا تجزیہ ہے، میری معلومات نہیں ہے، ایک دن وزارت سے بھی جائیں گے. اور فردوس عاشق اعوان سے بھی مطمئن نہیں ہیں پرائم منسٹر صاحب. ویسے تو وہ مطلب پوری ٹیم سے ہی انہوں نے کہا، یہی اچھا طریقہ ہوتا ہے کہ بھائی اتنے کام میں نے کیے ہیں، اس کا تو کوئی نہیں. دیکھیں نا، یہاں 30,000 آدمی بھرتی تو کیے نا، ڈاکٹرز، پیرامیڈیکل سٹاف، نرسیں، یہ وہ، تو اس کا تو کہیں ذکر نہیں ہے. درخت لگائے نا، 1 ارب درخت یہ اسٹیبلش نہیں کر، ساری دنیا مانتی ہے، یہ نہیں کر سکے، وہ تو خیر پہلے کا قصہ ہے. اب بھی 35% جو ہے وہ تجارتی خسارہ کم ہوا ہے، اور امپورٹس گری ہیں، امپورٹس کم ہو گئی جو گرنی چاہیے تھی. اس میں کچھ کامیابیاں بھی تو ہیں نا، تو یہ ادھر تو نہیں جاتے. لیکن اس میں خان صاحب خود بھی قصوروار ہیں، یہ شہ دیتے ہیں لڑنے کے لیے. اچھا آج بڑا انکشاف بھی کیا، میں ان لوگوں کی کیوں حوصلہ افزائی کرتے ہیں جو الزام ترائے. اب مان گئے نا، اب چودھری صاحبان جب گئے تو مولانا بھی مان گئے، ان سے کہا کہ بھئی یہ اس طرح کی قادیانی وادیانی کی بات نہ کریں، مولانا سے کہا، وہ بھی مان گئے. اور عمران خان صاحب سے بھی کہا کہ آپ یہ لفظ اصطلاح ان کے بارے میں استعمال نہیں کریں گے، وہ بھی مان گئے. ٹھیک. او بھائی یہ کیا طریقہ ہے، ہر وقت لڑتے رہنا، ہر وقت لڑتے رہنا. فردوس عاشق اعوان صاحبہ نے بڑا انکشاف کیا. کل تک ہمیں یہ پتا تھا کہ حکومت صرف انڈیمنیٹی بانڈز کے اوپر رکی ہوئی ہے، لیکن آج انہوں نے انکشاف کیا کہ نہیں جی، ہم نے بانڈ کی شرط رکھی تھی، نون لیگ نہیں مانی تھی، اس وجہ سے پھر اب کاغذ پہ ہمیں گارنٹی چاہیے تھی، وہ کاغذ پہ ہمیں مل گئی. اور انور منصور صاحب کہتے ہیں کہ جی ایک بڑا سخت قسم کا آرڈر ہے، اگر وہ بانڈز کے اوپر رہ جاتے تو شاید کوئی تسلی. وہ ایک پہلو سے ہے بھی، ویسے تو وہ اپنے ووٹروں کو مطمئن کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں، اس لیے کہ وہ ناراض ہیں. ٹھیک. ایک لحاظ سے ہے بھی، برٹش گورنمنٹ سے کہہ سکتے ہیں کہ سزا یافتہ مجرم ہے، یہ ان کا موقف ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. آپ انہیں روکیں گے نہیں. اور یہ جو سوشل میڈیا ہے اس لحاظ سے بڑی مصیبت ہے کہ بغیر سوچے سمجھے یہ سارا معاملہ کیا ہے، بدگمانی. اور قرآن مجید کیا کہتا ہے، زیادہ گمان نہ کیا کرو، زیادہ گمان نہ کیا کرو. یہ الفاظ ہیں، ترجمہ ظاہر ہے، زیادہ گمان نہ کیا کرو، اکثر گمان گناہ ہوتے ہیں. بدگمانی بہت بری چیز ہے، ججوں کا کوئی قصور. آپ اختلاف آف کورس رائے سے اختلاف ہو سکتا ہے، اختلاف ہو سکتا ہے. ایک ایسے آدمی کی نیت پہ کیوں شبہ کرتے ہیں جس کا ٹریک ریکارڈ اتنا اچھا ہے؟
لیکن یہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ آپ اپنے وہ دیکھیں نا میڈیا سیل بنائے ہیں ایک خاص طرح سے کارکنوں نے ایک کام شروع کیا تھا نون لیگ نے. نون لیگ سے پہلے الطاف حسین نے تو لوگوں کی کریکٹر اسیسینیشن کے قتل بھی کرایا لوگوں کو کریکٹر اسیسینیشن اس کے راستے پہ چل رہے ہیں. نون لیگ والے جو ہیں وہ دفتر کھولنے نہیں دیتے تھے, پی ٹی آئی والوں کو امبیرس کرتے تھے, خان کی کریکٹر اسیسینیشن کرتے تھے, بیوی کو روک دیا تھا, اس پہ مقدمہ بنایا تھا, 100 مصیبتیں تھیں اور وہ انتظار کر رہا تھا پھر اس کا جب وقت لیکن خان صاحب کے یہ پی ٹی آئی کا میڈیا سیل معذرت کے ساتھ اب ان کی حکومت ہے, پی ٹی آئی کا میڈیا سیل تو کوئی حد ہی نہیں ہے نا جی. یہ تو انہوں نے لمٹ گالی دیتے ہیں جس آدمی کے بارے میں معلوم بھی ہو کہ اس میں یہ خامی نہیں پائی جاتی, اس میں اخبار نویسوں کو, اخبار نویس بھی حد ہیں جی, حکومتیں بناتے ہیں, گراتے ہیں, یہ کر دیں, وہ آ رہا ہے بس عمران خان جا رہا ہے. اور بھائی یہ 70 سال سے ہم یہ کر رہے ہیں, قائد اعظم کی وفات کے بعد سے ہم یہ کر رہے ہیں, اور اس سے ملک کو کیا فائدہ ہوا؟ انڈیا میں ایسا ہوتا ہے, دنیا کے کسی ملک میں ایسا ہوتا ہے؟ وہی 5 سال کے لیے حکومت ہے, اسے چلنے دو اور اس پہ دباؤ ڈالو جو وہ غلط ہے. دباؤ ڈالتے نا میڈیا سیل کے لیے تو دباؤ نہیں ڈالا کسی نے, نہ کسی سیاسی جماعت نے. تنقید تو برداشت ہی نہیں ہے, تنقید تو بالکل برداشت نہیں. ہارون صاحب چلیے آپ نے فائدے نقصان کی بات کی ہے, تو نواز شریف صاحب کے لیے تو بڑا نقصان ہو جائے گا. خدا نخواستہ منگل کو ان کی روانگی ہے. مریم اورنگزیب صاحبہ کہتی ہیں کہ جی منگل کو ایمبولینس آئے گی, منگل کو روانگی ہو جائے گی, منگل کو کیبنٹ کا اجلاس ہونے جا رہا ہے, منگل کو کوئی بڑی پیش رفت بھی ہو سکتی ہے. اب مجھے بتائیں 1-1 منٹ ان کا قیمتی, ان کو تو آج جانا چاہیے تھا. نہیں وہ ٹھیک ہے, لیکن میں نے پتہ کیا وہ پلیٹلیٹس کا معاملہ ہے, سفر کے قابل نہیں ہے, اس سے زیادہ کوئی معاملہ نہیں ہے. ہر دوسرے نہیں وہ تو جانا چاہیں گے آج ہی. دیکھیں نا انہیں تو یہی سوٹ کرتا ہے اگر وہ جا سکتے. دیکھیے وہ دوائیں انہیں دی جائیں گی, اور دواؤں کے سائیڈ ایفیکٹس ہیں, ان سے انفیکشن ہو سکتی ہے, پرابلم ہو سکتا ہے, لہٰذا انہیں یہی سازگار ہے کہ وہ منگل کو جائیں گے اور چلے جائیں گے. لیکن میڈیکلی تو انہیں پہلے سے تیار کرنا چاہیے تھا, ان کے جسم کو, ان کی باڈی کو تیار کرنا چاہیے تھا, جو 48 آورز اب وہ مانگ رہے ہیں. یہ دیکھیں انسانی جسم کئی طرح سے رسپانس کرتا ہے, یہ ڈاکٹروں کے بس میں نہیں ہوتا. ایک نہیں کئی واقعات ہمیں معلوم ہے کہ کسی نے کہا اب یہ آدمی نہیں بچ سکتا. ٹھیک, ہر گھر میں ایسا ہوتا ہے, ہر میں تو نہیں, خیر بہت سی جگہوں پہ. کتنے کیس تو مجھے یاد ہیں کہ مثلاً الطاف حسین کے بارے میں کہا اس کے بچنے کا کوئی سوال نہیں, اچھا بھلا زندہ سلامت ہے, ایسی عادات کے ساتھ زندہ سلامت ہے جس میں مشکل ہوتا ہے. اور بہت سے واقعات ہیں. ایک عبدالرحیم اشرف صاحب کا قصہ ہے, بڑے مشہور لیڈر ہوتے تھے, عالم دین بھی تھے, اور دواخانہ بھی ہے ان کا فیصل آباد میں. ان کی والدہ کے لیے قبر کھود لی, بیٹے نے خود کھود لی, اور بیٹا خود معالج ہے, اور زبردست معالج ہے, اور سب ڈاکٹروں نے کہہ دیا سانس ٹوٹ رہی ہے. اس کے بعد وہ کئی سال زندہ رہیں. ایک بزرگ وہاں آئے, صوفی عبداللہ صاحب ہوتے تھے مامو کانجر کے, انہوں نے کہا اب یہ فیصلے ڈاکٹر کرتے ہیں, اللہ سے دعا کرو, یہ تو صرف اللہ کو معلوم ہے. تو ٹھیک ہے, دعا دیکھیے سیاست اپنی جگہ, اور سیاست میں نواز شریف صاحب کے سب سے بڑے نقاد ہم لوگ ہیں. چند اخبار میں جو ان کے سخت تنقید کرتے ہیں, بیماری پہ کیا کسی پہ کرنا. یہ اپنا شیخ رشید صاحب جو زبان ان کے بارے میں استعمال کرتے ہیں, وہ یہ سوچ لیں کہ ان کے ساتھ وہی ہوگا جب جنرل راحیل شریف جنرل کیانی کے ساتھ یہ سلوک کر رہے تھے, جو آپ کو پتہ ہے کریکٹر اسیسینیشن ہو رہی تھی. میں نے ان کی خدمت میں عرض کیا تھا آپ کا انجام بھی یہی ہوگا اگر یہ کرے. اس وقت وہ چیف آف آرمی اسٹاف تھے, جنرل آصف باجوہ صاحب ان کے ساتھ تھے کابل میں. میں نے کہا تھا حضور آپ کے ساتھ بھی یہی ہوگا. شیخ صاحب اپنا دال دلیا نکال لیتے ہیں ہر حکومت کے اندر. وہ جو حساب کرنے والا وہ حساب کرے گا, انجام خراب ہو سکتا ہے. چلیے مجھے لاسٹلی آپ یہ بتائیے, پھر بریک کی طرف جائیں گے. ہارون صاحب مجھے لاسٹلی بتائیے کہ حکومت جو ہے اس فیصلے کو اپنی کامیابی کیوں اور کیسے سمجھ رہی ہے, صرف اس کا جواب میں پھر بریک کی طرف بڑھیں گے. نہیں کامیابی نہیں سمجھ رہی ہے, تاثر دینے کی کوشش کر رہی ہے. ویسے تو یہ سب کی کامیابی ہے, کس کا نقصان ہوا ہے؟ شیخ صاحب والی بات ہے آپ نے کر دی کہ کسی کی ہار یا جیت نہیں ہے یہ. نہیں کسی نقصان کس کا ہوا؟ اور خان صاحب کو فائدہ ہوگا اس کا الٹیمیٹلی. دیکھنا الٹیمیٹلی ہوتا ہے کیا نقصان ہوا ہے. مولانا فضل الرحمان کو فائدہ ہوا, سینٹر سٹیج پہ آ گئے. زرداری صاحب کو فائدہ پہنچنے والا ہے, اب انہیں کوئی ضرورت نہیں ضمانت کرانے کی, کوئی ضرورت. شیخ صاحب ایسی آنک رہے ہیں کہ وہ اپنا پلی بار گئے, اب انہیں کیا ضرورت ہے. اب انہیں کراچی بھیجا جائے گا, میرا اندازہ یہ نہیں بھیجیں گے. تو ویسے تو دیکھیں نا, بزدار صاحب کے معاملے میں
انہیں بچانے میں وہ کامیاب رہے, بضد رہے, کامیاب تو کیا رہے, نقصان تو ہر روز ہوتا ہی رہا نا. نقصان تو ہر روز ہوتا ہے, مگر گیم چینجر کی بات بھی ہارون صاحب آتی ہے. ایک بریک کی طرف چلتے, جب بریک سے واپس آئیں گے تو میں ہارون صاحب سے یہ جاننے کی کوشش کروں گی کہ اس پورے کھیل میں, سیاست کے اس کھیل میں گیم چینجر اس پورے سینیریو کے اندر کون بنا. اور جہاں تک شہباز شریف صاحب کی بات ہو رہی ہے تو شہباز شریف صاحب تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جی ان کی غیر موجودگی میں نواز شریف صاحب کی ان کا مشن جاری رہے گا, مگر شہباز شریف شاید یہ بتانا بھول گئے یا وہ بتانا نہیں چاہتے کہ ڈرائیونگ سیٹ پہ کون بیٹھا ہوگا, کون لیڈ کرے گا, اس کا فیصلہ ہو چکا یا ہونے والا ہے. اس سے متعلق بات کریں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. میں نے بریک پر جانے سے پہلے گیم چینجر کے حوالے سے بات کی تھی, شہباز شریف صاحب کی بات کروں گی, مگر اس سارے کھیل کے اندر گیم چینجر ہے کون؟ کوئی ایک تو ہے جس نے کہ ساری لگامیں کھینچی بھی اور آگے بھی لے گئے ہیں, جو نظام ہستی چلا رہا ہے. کسی کا پلان نہیں تھا. پلان اگر تھا ہمیں معلوم نہیں ہے, اگر کسی کو معلوم ہے تو وہ جانے, مجھے تو معلوم نہیں ہے. میں تو اس معاملے میں کنفیوز رہا ہوں. کبھی میرا یہ خیال تھا اسٹیبلشمنٹ اس کے پیچھے ہے, کبھی میرا خیال ہے اسٹیبلشمنٹ کے کچھ عناصر اس کے پیچھے ہیں, لیکن وہ اپنی پریشانیوں میں تھے کہ بھائی کریکٹر اسیسینیشن کمپین شروع ہو جاتی ہے تو ان کے بارے میں کچھ بھی. آپ کو یاد ہے جب بنے تھے چیف صاحب تو لوگوں نے کیا تھا, جھوٹا الزام بیہودہ لگا دیا تھا. اب بھی یہ خطرہ اندیشہ تو اب بھی موجود تھا. کوئی میرا نہیں خیال کہ عوامل ایسے سچویشن ہوتی ہے تاریخی, سیاسی, سماجی میں جو خلا پیدا ہوا تھا اس کو, چونکہ مولانا فضل الرحمان کے بارے میں آپ کچھ بھی کہیں, پولیٹیکل ایکیومن تو ان میں بہت ہے. بس یہ ہے کہ وہ جو جس طرح کے الزامات انہوں نے لگائے وہ نہیں لگانا چاہیے تھا. خان صاحب بھی اسی طرح کی زبان استعمال کرتے تھے. اب تو انڈرسٹینڈنگ ہو گئی ہے, ابھی تک تو اس پہ قائم ہے دونوں. وہ بعض باتیں مولانا یہ تو کہہ رہے ہیں کہ حکومت ختم ہو جائے اور اس کی جڑیں کاٹ دی ہیں اور یہ ہے کافی پیش رفت ہوگی, لیکن اور پیش رفت ہوگی, مگر اور الزام وہ اب دہرا نہیں رہے. اب ان کے مرید ممکن ہے کہیں, اس لیے کہ مریدوں کو تو سمجھانے کے لیے وقت چاہیے. اور مولانا عبدالغفور حیدری تو خیر کچھ بھی کہہ سکتے ہیں. اب وہ پہلے انہیں کہتے تھے مولانا, اب وہ کہتے ہیں میرے قائد. جی. لیکن یہ سب اپنی جگہ پہ آ جائیں گے. مولانا نے جو گین کرنا تھا وہ گین کر لیا. ٹھیک ہے, بس اب یہ دھرنا فضل آؤٹ ہو جائے گا, زیادہ دیر نہیں چل سکتا. اور خان صاحب کے مفاد میں ہے وہ اس سے سبق سیکھیں. وہ کوئلو پائلو کیا کہتا ہے, دنیا کا اس وقت سب سے بڑا رائٹر سمجھا جاتا ہے, زندگی میں غلطی نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی. زندگی میں غلطی نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی, سبق ہوتے ہیں. جب ہم نہیں سیکھتے سبق تو قدرت ہمارے لیے دہراتی ہے, اس سزا کو دہراتی ہے. سبق سیکھ لیں, یہ شور شرابہ بند کریں, لڑنا جھگڑنا بند کریں. ٹھیک ہے, چودھری صاحبان نے بھی مطلب صورتحال کو سمجھ لیا, ادراک کر لیا ہے, تھوڑا سا کریز سے باہر نکل کے کھیلے. ابھی میں اسی لیے لیٹ ہو گیا, چودھری پرویز الہی صاحب سے بات ہو رہی تھی. اچھا, انہوں نے بھی کیا اتفاق سے, میں بزی تھا, میں بھی کرتا رہا, پھر ان کے ٹیلی فون بزی تھا. وہ انہوں نے کہا کہ بالکل کوئی اختلاف نہیں ہے, حکومت کے ساتھ چلیں گے, اور بزدار صاحب کے ساتھ بھی کوئی جھگڑا نہیں ہے, یعنی وہ امیدوار نہیں ہے وزارت اعلیٰ کے. یہ انہوں نے کہا, یعنی میں کہہ رہا ہوں جو تاثر میں نے لیا. اور عمران خان صاحب نے ان کی بات مان لی ہے کہ بھائی یہ کم کیا جائے, کول ڈاؤن کیا جائے چیزوں کو. ٹھیک ہے, اور کچھ چیزیں ان کی سمجھ میں, پنڈی والوں کی سمجھ میں بھی آ گئی ہیں, اور ایم کیو ایم والے جو ہیں میرا خیال ہے وہ بھی ٹھنڈے. جب ایسا موقع پیدا ہوتا ہے نا, ہر کوئی فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتا ہے. ہر کوئی اپنا آکسیجن ماسک پہلے پہنتا ہے. تو نہیں, آکسیجن ماسک تو بے شک پہنے, مگر یہ کہ دوسروں کی قیمت پر نہ کریں, ملک کی قیمت پر نہ کریں. اور یہ کہ ماشاء اللہ کیسے لگتے رہے ہیں, ماشاء اللہ اتنا عرصہ ہو گیا, اب کیوں نہیں لگا؟ اگر سچویشن پیدا ہو جائے گی کوئی گارنٹی نہیں کہ نہیں لگے گا, پھر لگ جائے گا. یہ جو آپ یہ سیاستدان اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. نہرو نے کیا کہا تھا, اتنی تو میں دھوتیاں نہیں بدلتا ہوں جتنی پاکستان میں وزارتیں بدل جاتی ہیں. بھائی وہاں 5 سال وزارت رہتی ہے, ایک کا دکا کوئی واقعات دنیا میں ہو جاتے ہیں, اٹلی میں ہوتے رہے ہیں, جاپان میں بھی ہوئے, مگر کسی کرینے سے اس طرح کیا ہے شورش برپا کر کے آپ وہ کاٹ کے پھینک دیں. اور خان صاحب کو بھی سبق میرا خیال ہے مل گیا. ہر دوسرے تیسرے کو جن لوگوں کے وہ سخت خلاف ہیں ان میں بھی میجارٹی مالی معاملات میں ٹھیک لوگوں کی, ان کے تعصبات اپنی جگہ پہ. یہ ضرور ہے کہ یہ جو اخبار نویسوں کا کام ہے کہ حکومتوں کو ہم الٹا دیں گے اور یہ کر دیں گے, یہ جو انٹاکسیکیشن ہوتی ہے, جو نشہ ہوتا ہے نا, یہ بڑا برا ہے. یہ بات ضرور ہے,
کرپٹ نہیں ہے. خان صاحب کی میڈیا کو ہینڈل کرنے کی آپ نے کہا پالیسی پہلے دن سے بڑی غلط رہی ہے, مگر خان صاحب کو ہائپ دینے کے لیے, خان صاحب کو فرنٹ فٹ پہ لانے کے لیے, خان صاحب کو پورٹرے کرنے کے لیے, لوگوں کے سامنے ان کا امیج بلڈ کرنے کے لیے, آپ کو یاد ہے میڈیا نے بڑا اہم رول پلے کیا ہے. کیا خان صاحب کو کہیں یہ تو نہیں لگنے لگ گیا تھا کہ جن لوگوں کے ساتھ ان کے ہاتھ مضبوط ہونے چاہیے تھے وہاں پہ ہمارے ہاتھ مضبوط ہے, پارلیمنٹ اور میڈیا ارریلیونٹ ہے, ان کو دفع کرو؟ نہیں, وہ ان میں برگزیدگی کا بڑا احساس ہے. وہ سمجھتے میرا استحقاق, آپ نے چندہ دے نا. مثلا لاہور کے ایک صاحب نے, بڑے اہم آدمی ہیں, نام نہیں لوں گا, 1 کروڑ روپے انہیں دیے ضمنی الیکشن کے لیے میوالی میں. انہوں نے بس شکریہ کے شاید ٹیلی فون کیا, کبھی پلٹ کے ان کا حال بھی نہیں پوچھا. بعد میں ان پہ ایک مقدمہ بھی کر دیا, میڈیا کے آدمی تھے. اور وہ خان صاحب میں لحاظ نام کی کوئی چیز نہیں پایا. علیم خان کے ساتھ کیا کیا, جہانگیر ترین کے ساتھ کیا کیا, اور سبتین کے ساتھ کیا کیا, اور بہت سے لوگوں کے ساتھ کیا کیا. جو شخص ان کے ساتھ ہو وہ سمجھے یہ میرا رائٹ ہے, اختلاف کرے تو وہ سمجھ اس کی جرت کیسے ہوئی ہے. وہ یہ سب ہیرو ہیں. وہ بلے شاہ کے مزار پہ گئے بھٹو صاحب, وہاں داخل ہوئے, بڑا اہم وقت ہے. تو کسی نے کہا مزار پہ حاضری دیں, لوگ یہی پسند کرتے ہیں. وہ خود تو کوئی ان چیزوں کے قائل نہیں تھے, ویسے کبھی 7 شریف چلے بھی جاتے تھے, تو تاثر کبھی کبھی دیتے تھے کہ میں صوفیوں کو مانتا ہوں. تو ڈاکٹر مبشر حسن صاحب کہتے ہیں کہ جب واپس آ کے کار پہ بیٹھے تو انہوں نے کہا کیا یاد کرے گا بلے شاہ, کیا یاد کرے گا بلے شاہ. تو وہ اس کی تفصیل میں لکھوں گا کالم میں, کل لکھوں گا, پرسوں چھپ جائے گی. او بھائی یہ سب دیوتا سمجھتے اپنے آپ کو. ایک آدمی تھا جو قائد اعظم, اور ایک تھے لوگوں کو بہت برا لگتا ہے جب میں یہ کہتا ہوں, انکسار اگر کسی میں تھا, 1000 غلطیاں اس نے کی ہوں گی, اور 2-3 تو خیر بہت بڑی غلطیاں کی. وہ تھا ضیاء الحق جس میں انکسار تھا. اس نے وہ آخر میں غلطی کی, جنیجو کو نکال دیا, ورنہ 11 سال اس نے حکومت کی نا. اور وہ اس وقت اس کی ذہنی کیفیت ٹھیک نہیں تھی. اس وقت اس نے کہا تھا میری کرسی بہت مضبوط ہے. کرسی کوئی کسی کی مضبوط نہیں ہوتی, کوئی کچھ نہیں ہوتی. یہ کارخانہ جس کا ہے وہ اسے چلا رہا ہے, جس کی جتنی مہلت ہے. لوگ مہلت کو نعمت سمجھ لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ انہیں مہلت دیتا ہے, وہ سمجھتے ہیں میں کوئی 30 مار خان ہوں, میرے جیسا آدمی کبھی پیدا ہی نہیں ہوا. اور بعض تو ان میں ایسے ہیں وہ کہتے ہیں میں اب نام لینا مجھے اچھا نہیں لگتا, لوگوں کے لیڈر ہیں, لوگ ناراض ہو جائیں گے. ایک موجودہ لیڈر اور بھٹو صاحب کا بھی یہ حال تھا کہ عظیم تاریخی کرداروں کا بھی تمسخر اڑاتے تھے. اور ہم نے تو کس کا تمسخر اڑایا, یہ تو بچ گئے. جب انہوں نے جنگ احد کی بات کی تو بچ گئے. وہ نیت شاید نہیں تھی بری, میں نیت تو میرا خیال نہیں تھی, لیکن اس طرح کی گفتگو کرنا, اس طرح کی بھٹو صاحب بھی کرتے تھے. اچھا, یہ نہیں آپ کو لگتا ہارون صاحب ایسا ہونا چاہیے کہ جس طرح سے آپ نے کہا مہلت بھی ملتی ہے, اللہ وقت بھی دیتا ہے, اور خان صاحب کو اللہ نے وقت بھی دیا کہ پارلیمنٹ کے اندر جاتے, پارلیمنٹ کے اندر بیٹھ کے تمام معاملات کا حل نکالا جاتا, نہ کہ سڑکوں پہ, بیچ چوک چوراہوں پہ جا کے نہیں, خاموشی سے. اب پارلیمنٹ کوئی فورم نہیں, دیکھیے ہونا تو پارلیمنٹ میں چاہیے, لیکن پارلیمنٹ بلڈنگ میں یس, مگر خاموشی سے. irrelevant سندھ حکومت نہیں, تو کبھی پارلیمنٹ تو پارلیمنٹ بنی ہی نہیں نا. ہفتے جانے کا وعدہ کیا, پارلیمنٹ میں تو پالیسی میکنگ ہوتی ہی نہیں نا. فیصلے کابینہ میں ہونے چاہیے, پالیسی کے خطوط طے ہونے چاہیے پارلیمنٹ میں. کابینہ کے پارلیمنٹ طرز حکومت کیا ہے, کابینہ کی حکومت. کابینہ میں تو خان صاحب 10 منٹ بات کرنا دیتے ہیں انہیں لوگوں کو, پھر شروع ہو جاتا ہے, اور وہ 10 منٹ بھی لے جاتے ہوں گے, مجھے صحیح پتہ نہیں ہے, میں نے کبھی پتہ کیا نہیں. شیخ رشید اور فواد چودھری لے جاتے ہوں گے, کوئی ایک آدھ اور آدمی لے جاتا ہوگا. اور شیخ رشید صاحب بہت خرابی کر رہے ہیں, ایک دن خان صاحب کو پتہ چلے گا. اور فواد صاحب بھی کو بڑی خرابی کر رہے ہیں. خان صاحب کے تو بڑے قریبی ہیں شیخ رشید صاحب. قریبی غلطی ہے نا, اور غلطی ہے کیا, غلطی یہی ہوتی ہے. اچھے مشیر ہو, جناب علی کرم اللہ وجہ نے کیا کہا تھا, ہم ان کے مشیر تھے, تم ہمارے مشیر ہو. وہ اس لیے کامیاب تھے, ایک وجہ یہ بھی تھی, اور بہت بڑی وجہ تھی کہ جناب علی کرم اللہ وجہ ان کے مشیر تھے, اور ان کے وہ نے کہا تم ہمارے مشیر ہو. خان صاحب جواب طلبی کیوں نہیں کرتے شیخ صاحب کی؟ کر سکتے ہی نہیں, شیخ انہیں چکمہ دینے میں کامیاب رہتے ہیں, انہیں پتہ ہی نہیں ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, لیکن یہ فہم ہی نہیں ہے. ورنہ فواد کو وزیر بناتے, اور فردوس عائشہ کمان کو وزیر بناتے. ہاں, یہ آپ کی اپنی جگہ پر بات بالکل درست ہے. اور عامر کیانی کو بناتے, اور باقی بھی اپوائنٹمنٹ جیسی ہیں. اب چھوڑے نا, یہ اتنی دفعہ ہم کہہ چکے ہیں. لیکن ہارون صاحب بات تو ہوتی رہے گی, سوالات تو اٹھتے رہیں گے. شہباز شریف صاحب سے متعلق مجھے بتائیے کہ اب ڈرائیونگ سیٹ پر کون ہوگا؟ شہباز شریف صاحب شاہد خاقان عباسی میرا خیال ہے. آپ عباسی صاحب کی بات کر رہے ہیں؟ میرا خیال ہے نہیں,
تو پھر کوئی ایسا ہی آدمی جس پہ وہ پورا بھروسہ کر سکیں. دیکھیے یہ ووٹر کوئی ان کے ہاتھ سے نہیں نکلے جا رہے. ایک بات ہے شہباز شریف صاحب پریویل کر گئے, محترمہ مریم نواز صاحبہ اسی لیے خاموش ہیں, بات نہیں کر رہی, وہ جانا چاہتی ہیں. ٹھیک ہے, نہیں جا تو پائیں گے نہیں, وہ کیسے جا سکتے نہیں, جانا تو چاہتی ہیں نا, انہیں اندازہ ہو گیا ہے. نواز شریف صاحب بھی امید ہے آپ کو ایسی بات نہیں کریں گے. شہباز شریف صاحب کو وہاں رہنے کی ضرورت نہیں ہے تیمارداری کے لیے. ڈاکٹر موجود ہوں گے, ان کے صاحبزادے موجود ہیں, ایک صاحبزادی بھی موجود ہوں گی, وہ اسی لیے رہنے چاہتے ہیں. شہباز شریف کا دور شروع ہو گیا جہاں تک نون لیگ کا تعلق ہے, اور آس لگی ہوئی ہے, جب تک سانس تب تک آس. تو آپ آس لگی ہوئی ہے, ممکن ہے کبھی وزیر اعظم بن ہی جاؤں. ممکن ہے, ابھی بھی دل میں خواہش لیے بیٹھے ہیں. کل کون جو, کل کس نے دیکھی. لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ وزیر اعظم بننے کی بجائے وزیر اعلیٰ کے عہدے پہ وہ بہتر طور پہ پرفارم کر سکتے ہیں؟ کیونکہ نیشنل وزیر اعظم کون ہوگا یہ تو آپ بتائیں گے ہارون صاحب, کہ وزیر اعظم کون ہوگا. وہ تو نواز شریف صاحب تو یہی چاہیں گے, ان کے ساتھ. کیونکہ پنجاب اسمبلی میں جو پرفارمنس ہمیں شہباز شریف صاحب کی نظر آتی رہی ہے, تو میرا خیال نیشنل اسمبلی میں تو اس طرح سے پرفارم ہی نہیں کر سکے. وہ نیشنل سیکورٹی ایشوز پہ تو ٹھیک ہے, وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ چلیں گے, فارن پالیسی ان کے بس کی نہیں ہے, اور باتیں وہ کرتے ہیں, ان چیزوں کا فہم نہیں. وہ یہ سڑکیں پل بنانے کے لیے لوگوں سے کام لے لے, جیسے وہ مسئلہ تھا ڈینگی کا, اس طرح کی چیزوں کے لیے ٹھیک ہے, لیکن وہ سینٹرلائزڈ ہے سب کچھ, مرکزیت ہے, ایک آدمی. اب ایک آدمی, وہ زمانہ بدل گیا. ملک ٹھیک نہیں ہو سکتا بلدیات, طاقتور بلدیاتی اداروں کے بغیر. آدھے جھگڑے ختم ہو جائیں گے طاقتور بلدیاتی اداروں. لاہور کو چلا رہی ہو بلدیہ, ٹھیک ہے, بتدریج اس کے اختیارات میں اضافہ کریں. 18ویں ترمیم جیسی حماقت نہ کریں گے, پہلے دن سارے کافی اختیارات دیں. کراچی کو دیں, حیدرآباد کو دیں, ملتان کو دیں. 50% پاپولیشن تو کور ہو جائے گی, بس 100% ہو جائے گی. ڈسٹرکٹ کونسلوں کو دیں اختیارات, تو آدھا مسئلہ تو حل ہو جائے گا. مگر چھوڑنا, اقتدار کی نفسیات میں مرکزیت ہوتی ہے. اقتدار کو ایک ہاتھ سے نکالنا, بعدوں سے جمہوریت تک آنے میں بنی نوع انسان کو کتنا وقت لگا ہے, کتنا وقت لگا ہے. It took 40,000 years, 40,000 برس کے بعد. بیچ میں تجربے ہوئے یونان میں, جناب رسالت مآب کا 35 سال تک یہ رہا, جناب امام حسن تک, جناب سیدنا ابوبکر صدیق سے لے کے امام حسن تک تو یہ رہا. پھر اس کے بعد کیا ہوا, پھر آگے ملوکیت. انسانیت کو یہاں تک پہنچنے میں بڑا عرصہ لگا ہے. لیکن اور ہم بھی اس پروسیس سے گزریں گے, لیکن وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے. وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے, لیکن انفارچونیٹلی وقت ہی ضائع ہو رہا ہے سب سے زیادہ. اور جس طرح سے خان صاحب آئے تھے اور انہوں نے بات کی تھی نظام کو بہتر کیا جائے گا, گڈ گورننس کے حوالے سے انہوں نے بات کی تھی, انہوں نے کہا تھا اداروں کے اندر اصلاحات لے کر آئیں گے. مگر یہاں پر بھی اس گورنمنٹ کے اندر بھی ایسا معلوم ہوتا ہے کہ شخصیات کو مضبوط کرنے پر زور زیادہ دیا جا رہا ہے, جبکہ اداروں کے مضبوطی کے حوالے سے صرف باتیں کی جا رہی تھی. ایک چھوٹے سے بریک سے واپس آ کے گفتگو یہیں سے آگے بڑھے گی, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک جی. نواز شریف صاحب سے متعلق گفتگو چلی اور خان صاحب کی حکومت سے متعلق خاص طور پہ بات چلی. جب ہم نے گورننس کی بات کی تھی, ہمیں بڑی امید تھی ہارون صاحب کہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ آئے گی, گورننس بہتر ہو جائے گی, گڈ گورننس جس کی بات کی جا رہی تھی وہ دیکھنے کو ملے گی, نظام کچھ بہتر ہمیں ملے گا. مگر یہاں پر بھی ہمیں نظر آ رہا ہے کہ شخصیات کو مضبوط کرنے کا خان صاحب کی طرف رجحان زیادہ ہے, اور اداروں کے اندر جو اصلاحات کی بات کرتے تھے وہ صرف باتوں تک محدود رہ گئے. نہیں, شخصیات کون سی شخصیت, خان صاحب بس, اور کون سی شخصیات ہے اس میں؟ تو پھر بھی دو آدمی تھے, نواز شریف اور شہباز شریف, ایک ہی شخصیت ہے. اور اس سے بھی پہلے کیا تھا, زرداری صاحب تھے, زرداری سب پہ بھاری. اور ان سے پہلے جنرل مشرف کیا کہتے تھے, میں ہوں نا. جنرل مشرف سے پہلے کون تھا, نواز شریف صاحب. اور ان سے پہلے میں تمہاری تقدیر بدل دوں گا, ان سے پہلے محترمہ تھیں. تو خیر ان کی مردمہ کی کیپیسٹی تو کافی تھی, لیکن اب وہ جو شہید رانی اور یہ ایسا تو کچھ نہیں تھا. کرپشن تو دھڑلے سے ہو رہی تھی, وہ زرداری صاحب خوب کر رہے تھے, اور اتنی خرابی ہوئی ان کو جانا پڑا, زرداری صاحب کو کہنا پڑا انہیں کہ آپ ملک سے باہر رہیں, مجھے حکومت کرنے دیں, ٹھیک ہے.
اور اس سے پہلے ضیاء الحق تھے. شخصیات میں ایک شخصیت بادشاہ، وہ ہمارے مزاج میں ہے غلامی. ہم کہتے ہیں ہمارا لیڈر سب کچھ کر لے گا. آپ دیکھتے نہیں سوشل میڈیا پہ کہ کوئی بالکل غلط فیصلہ ہو رہا ہے اور لوگ کہتے ہیں وہ خان صاحب بڑا سمجھتا ہے، یہ خان صاحب چکر ہے. وہ خان بھائی اقتدار تو بڑے معمولی لوگوں کو بھی مل جاتا ہے. خان تو خیر بہت سو سے بہتر بھی ہے، معمولی لوگوں کو مل جاتا ہے. وہ کیا تھا رنگیلا جو اودھ کا تھا، بہادر شاہ ظفر کو بھی مل جاتا ہے. اقتدار کا مل جانا تو کوئی ایسی بات نہیں. ظفر اللہ جمالی بھی وزیر اعظم ہو گئے تھے. تلک الایام نداولها بین الناس، یہ دن ہیں جنہیں ہم لوگوں کے درمیان گردش دیتے ہیں. یہ کوئی نعمت نہیں ہوتی. اقتدار مل جانا کوئی نعمت نہیں ہے، دولت کا حاصل ہو جانا کوئی نعمت نہیں ہے. یہ لوگ کہتے ہیں اللہ نے عزت بخشی. اللہ نے تو آزمائش میں ڈال دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے بہترین لوگ وہ ہیں، یہ حدیث ہے، میری امت کے بہترین لوگ وہ ہیں جو کسی محفل میں جائیں تو ان کا تعارف نہ کرایا جائے اور اٹھ کر چلے جائیں تو ان کا ذکر نہ ہو. ان کا حساب ہی کوئی نہیں، صاف ستھری زندگی گزاری، جھوٹ نہیں بولا، خیانت نہیں کی، ظلم نہیں کیا. وہ کیا دن میں 5 دفعہ نماز پڑھ لی اور تھوڑی بہت کسی مسافر کو. اور رشید صدیقی ہیں عظیم ترین نثر نگار میری رائے میں، ان میں سے ایک. وہ کہتے ہیں میں جا رہا تھا، علی گڑھ کا موسم ایسے ہوتا ہے جیسے لاہور کا، سخت گرمی ہوتی ہے، سڑکیں بھی ٹوٹی پھوٹی تھے. پیدل جا رہا، یونیورسٹی سے کسی نے آواز دی، میں نے کہا معاف کرو. پھر مجھے خیال آیا اتنی گرمی میں ایک آدمی مجھے آواز دیتا ہے، اور میں نے اس سے کہا معاف کرو، کہ شرافت بہت نفیس آدمی تھے. تو پلٹ کر گئے تو اس سے کہا معافی چاہتا. اس نے کہا صاحب میں نے آپ سے مانگا نہیں کچھ، میں مزدور ہوں، کھانا کھا رہا تھا، آپ کو آواز دی کہ کھانا کھا لیجئے. مجھے معلوم تھا آپ میرے ساتھ کھانا نہیں کھائیں گے، مگر میرے ماں باپ کی تربیت ہے یہ. میں یہ چاہتا ہوں جب کھانے کا وقت ہو تو خواہش ہوتی ہے کہ کسی سے درخواست کی جائے، اگر وہ شریک ہو جائے تو اچھا لگتا ہے. چیزیں اس طرح نہیں ہوتی. جیسے وہ جو آدمی بیٹھا ہوا تھا درخت کے نیچے، رشید صدیقی کہتے ہیں عمر گزر گئی ہے، اس کی شرمندگی نہیں جاتی، آج تک وہ محسوس ہوتی. ٹھیک ہے. گزارش یہ ہے کہ ایک آدمی جو غریب آدمی ہے، زندگی تو ختم ہو جانے والی چیز ہے. ویسے بھی آپ دیکھ لیں، اس میں کافی سروے ہو چکے ہیں، کون لوگ خوش رہتے ہیں؟ وہ لوگ جن کے اتنے وسائل ہوں کہ اپنی زندگی کی ضرورتیں پوری کر سکیں اور تھوڑا سا ایثار کر سکتے ہوں، اور سیلف پٹی جن میں نہ ہو، روتے نہ ہو، ہر وقت ناشکر گزاری اور گلہ شکوہ اور غیبت نہ کرتے ہوں، وہ شاد رہتے ہیں. میں نے دیکھے ہیں لوگ دنیا میں خوش. میں گجر خاں جاتا ہوں ان لوگوں کو دیکھنے کے لیے جو خوش رہتے ہیں، شادمان رہتے ہیں، ایک دوسرے کو چھیڑتے ہیں، بھائی تم کھانا کھلا دو، تم کھلا دو، اور کوئی غیبت نہیں کرتا اور کوئی کسی سے حسد نہیں کرتا. یہ بادشاہ وزیر ہو جانا تو کوئی، وزیر اعلیٰ ہو جانا اور وزیر اعظم بن جانا تو کوئی زندگی میں کامیابی نہیں ہے. لیکن یہ اس کو اپنی کامیابی گردانتے. کامیابی بہتر تو یہ ہارون صاحب کے اداروں کو بھی مضبوط کیا جاتا ہے کہ نظام بہتر ہو سکے. ملک ادارے، میں ہمیشہ کہتا ہوں، آج پھر عرض کرتا ہوں، ایک فیصلہ مجھے بتا دیں مسلمانوں کا جو زرعی عہد ہے 35 سال کا، اس میں کوئی پالیسی ڈیسیژن کسی نے کیا ہو؟ انتظامی فیصلے کرتے تھے. پالیسی ڈیویژن جو آئین تھا، جو دستور تھا، یعنی وہ انریٹن تھا مگر سب کو معلوم تھا کیا ہے. اہل علم کو تو معلوم تھا ہی. ادارے 26 انسٹیٹیوشنز بلڈ کیے جناب فاروق اعظم نے. اس لیے کہا جاتا ہے کہ تاریخ کو سب سے زیادہ جن لوگوں نے انفلوئنس کیا جناب رسالت مآب کے بعد، ان میں سے ایک وہ ہیں، اور ٹھیک کہا جاتا ہے. 26 انسٹیٹیوشنز بلڈ کیے، اس میں سے ایک انسٹیٹیوشن ایسا ہے کہ بنی نوع انسان کو اسے اختیار کرنے میں 1350 سال لگ گئے. وہ تھا سوشل سیکورٹی کا. ہر بچے کو وظیفہ ملتا تھا، ہر ایک غیر مسلم کو بھی. مسافر کی مدد کی جاتی تھی، بیمار کی مدد کی جاتی تھی، مریض کا علاج کیا جہاں ممکن تھا. کوئی کمپیوٹر نہیں تھے، کوئی کمیونیکیشن کے ادارے نہیں تھے. اتنی سہولیات ہیں ہارون صاحب، پھر اس کے باوجود اداروں کے اندر اصلاحات کیوں نہیں ہو پا رہی؟ اداروں کی اصلاح اس لیے نہیں، انسان پوزیسو ہے، بائی نیچر آدمی خود غرض ہے. انسان کی بیسک انسٹنکٹس میں سے ایک یہ ہے کہ دوسروں کو اپنا محتاج بنا کر رکھے، خدائی کی خواہش ہے. ایک تو وہ اقبال نے کہا تھا نا، یہ غازی یہ تیرے پراسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی. ایک تو وہ تھا نا کہ وہ اپنی جان ہتھیلی پہ لیے پھرتے تھے، اور ایک یہ ذوق خدائی ہر ایک میں ہوتا ہے. خدا بنے تھے یگانہ مگر بنا نہ گیا،
نشہ خودی کا چڑھا آپ میں رہا نہ گیا، خدا بنے تھے یہ گانا مگر بنا نہ گیا۔ اور حبیب جالب نے کیا کہا، تم سے پہلے وہ جو ایک شخص یہاں تخت نشین تھا اس کو بھی اپنے خدا ہونے کا اتنا ہی یقین تھا۔ لیکن ہارون صاحب، جمہوریت کے حسن کی یہ لوگ بات کرتے ہیں کہ جی جمہوریت کا حسن یہ ہے، جمہوریت کا حسن تو یہ ہے کہ جمہوریت کو مضبوط کیا جائے۔ یہ سیاستدان تو اپنے ہاتھوں سے اس جمہوریت کا گلا گھونٹتے ہیں۔ نہیں تو گھونٹنے پہ تلے ہوئے ہیں، تو فوج نے سبق سیکھ لیا مداخلت نہیں کر رہے۔ جمہوریت کے نام پر ووٹ لے کر آتے ہیں یہ۔ ہاں بس میں اس میں کیا اضافہ کروں، یہ جیسے حالات پیدا کر رہے ہیں، اگر یہ بگاڑ ہو جائے، اگر اسلام دیکھیں وہ کیا چاہتے تھے لوگ، فسادی کیا چاہتے تھے، اسلام آباد میں لاشیں گریں، اور کیا معلوم ہے مولانا فضل الرحمان تو کیا چاہتے تھے، کچھ نہ کچھ اندازہ کیا جا سکتا ہے، لیکن کچھ اور لوگ بھی چاہتے ہوں گے جنہوں نے خاموشی کے ساتھ سچویشن کو استعمال کرنے کی کوشش کی۔ چودھریوں نے یہ تو اچھا کی، یہاں تک تو چودھریوں کی تعریف کرنی چاہیے کہ انہوں نے کہا کہ بھائی خاموشی سے چلے جائیں، انہیں بھی سمجھایا، دونوں سے یہ کہا مہربانی، چودھری صاحب جب بات کرتے ہیں نا کہتے ہیں مہربانی کرو۔ اب میں نے کافی تلخ بات ان سے کی تھی، لیکن انہوں نے مجھے فون پہ کہا یار مجھ سے سستی ہوگی، معافی چاہتا ہوں۔ یہ جو ہنر ہے یہ صرف چودھریوں میں ہے۔ دیکھیے باقی تو سب کو معلوم ہے انہوں نے کس طرح حکومت کی، جس طرح اس ملک میں کی جاتی ہے اور کیا کیا فائدہ اٹھایا، یہ بھی سب کو معلوم ہے۔ سینٹرل ایشیا تک حکومت تھی، لوگ بھول جاتے ہیں۔ یہ بنگلہ دیش، پاکستان اور بھارت نہیں، افغانستان، پورا سینٹرل ایشیا کے کچھ علاقے، انگریزوں نے اسی پہ حکومت کی، انہوں نے کچھ سول ادارے بنائے، انگریزوں نے بات کام اچھے دیکھے تھے، تو وہ امپیریلزم ہی تھا، مگر یہ ریلوے لائن نواز شریف صاحب تو نہیں بنا سکتے تھے، اور جو بھٹو صاحب بھی نہیں بنا سکتے تھے، مطلب کرپشن شاید اتنی نہ ہوتی ان کے دور میں، اور وہ بنا گئے نہری نظام۔ آپ کے خیال میں کتنی مالیت، آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کا نہری نظام دنیا کا سب سے بڑا نہری نظام ہے، اور کتنا کا ہوگا آپ کے خیال میں؟ کم از کم $600 بلین کا ہے، $600 بلین کا ہے۔ یہ ہمارے لوگ تو نہیں بنا سکتے تھے۔ انہیں حکومت کس کو کرنا آتی تھی؟ انگریزوں کو حکومت کرنا آتی تھی، ترکوں کو۔ ترک پھر زوال پرنس سلیم کے زمانے سے ایک لمبا قصہ شروع ہو جائے گا، پھر وہ زوال آ گیا۔ مسلمانوں نے بھی حکومت کے یہ باوردی فوج انہوں نے بنائی تھی۔ یہ نیکٹائی جو ہم پہنتے ہیں یہ ترکوں کی ایجاد ہے۔ پتلون ترکی زبان کا لفظ ہے، پینٹالون ٹو بی ایگزیکٹ۔ اچھا، سول سروس پہلی انہوں نے بنائی، ترکوں نے حکومت کی، انگریزوں نے کی، ایک حد تک عربوں نے بھی شروع میں اچھی حکومت کی، ٹالرنس تھی۔ ترکوں کی حکومت میں یہودی محفوظ تھے، عیسائی محفوظ تھے، ٹالرنس تھی۔ جمہوریت اور ملک کا اتحاد کا انحصار رواداری پہ ہوتا ہے۔ رواداری برطانیہ کیوں پنپا، اس کے باوجود دیکھیں سمٹ گیا، سپر پاور تھی، ختم ہو گئی، چھوٹی رہ گئی، اس کے باوجود لوگ برطانیہ میں کیوں جاتے ہیں؟ اس لیے کہ رواداری نسبتاً زیادہ ہے۔ انڈیا میں تو ان کے اپنے خلاف آوازیں، امریکہ میں بھی تھی رواداری، امریکہ میں کم ہو رہی ہے، اب برطانیہ میں بھی کم ہو رہی ہے۔ جو چین میں تو مسئلہ نہیں ہے، ایک ہی نسل کے لوگ ہیں، کوئی ہے نا، وہاں تو پرابلم ہی نہیں۔ لیکن انڈیا میں اپنے خلاف بھی آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی ہیں، اور بڑی تعداد میں کشمیر کے اندر جو ہے وہ ٹرانسفر کر رہے ہیں RSS کے لوگوں کو، تاکہ سب سے بڑا لطیفہ یہ ہے کہ لوگوں کو پیسے دے کے بھیجتے ہیں کہ یہ ٹورسٹ ہیں، ان کی وہاں تصویریں بنتی ہیں، وہ سوشل میڈیا پہ چلائی جاتی ہیں، سٹوریاں بھی چاہتے ہیں۔ انڈین پریس یہ تاثر دینے کی کوشش کرتا ہے کہ حالات نارمل ہو رہے ہیں، نارمل نہیں ہو رہے۔ جب کسی قوم کے دل سے خوف نکل جاتا ہے، اسے غلام بنا کر نہیں رکھا جا سکتا۔ یہ خدا جانے کتنے دن لگیں گے، لیکن کشمیر کو آزاد ہونا ہے۔ اور آخری بات یہ کہ کشمیریوں کے ہم مجرم ہیں، نہ حکومت کوئی مہم چلا رہی ہے، نہ سیاسی جماعتیں چلا رہی ہیں، جو اصل ایشو ہے اس کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں۔ ٹھیک ہے، بالکل میرے پاس بھی وقت بالکل ختم ہو چکا ہے۔ ہارون صاحب آپ کے وقت کا بے حد شکریہ، مجھے اجازت دیجیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، خدا حافظ۔